अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के ही टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना था। उसमें सफ़र हज के अदाब। पहला अदब, ये घर से निकलने से लेकर अहराम तक का सफ़र जो होता है, इसमें 8 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तौबा करना, आपने गुनाहों से तौबा कर लेनी है बिल्कुल। और जिन लोगों के आपने हकूक़ ज़बरदस्ती गज़ब कर लिए, जिनके हकूक़ छीने हैं, जिनके साथ ज़बरदस्तियाँ की है, जिनके साथ बदतमीज़ियाँ की, उनसे माफ़ी मांगे, उनको उनकी चीज़ें वापस लौटाएं। फिर आ जाता है कर्ज़ को लौटाना, कर्ज़ वापस करना है आपने लोगों का। और जिन लोगों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनने मंथली एक किसी घर का ना खर्चा उठाया होता है असाले सवाब के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें हज पे आने से पहले आप उन्हें वो दे के आएँ ताकि उस महीने का वो खर्चा आसानी से कर सकें। अमानतों का वापस करना और हलाल माल लेकर साथ जाना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है नेक दोस्त तलाश करना जो दीन में आपको फ़ायदा दे। तीसरे नंबर पर आ जाता है घर से निकलने से पहले 2 रकअतें पढ़ना, और इनमें कुल या अय्युहल काफिरून यानी कि सूरत काफिरून और सूरत कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरत इखलास पढ़े। जब फारिग हो जाए तो हाथ उठाकर ये दुआ करे, ए अल्लाह तू ही सफ़र में मेरा मददगार है और अहलो अयाल माल और दोस्तों की हिफाजत करने वाला है। हमें और इनको हर आफत मुसीबत और बला से महफूज रख। ये दुआ आपने कब पढ़नी है? जब घर से निकलना है। फिर उसके बाद आ जाता है जब घर के दरवाजे पर पहुँचे तो कहे, अल्लाह के नाम से शुरू, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। नेकी करने और बुराई से रोकने की ताकत देने वाला भी वही है। ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ या गुमराह किया जाऊँ, फिसल जाऊँ या फिसलाया जाऊँ, या किसी पर ज़्यादती करूँ या मुझसे ज़्यादती हो, या मैं जहालत का इर्तिकाब करूँ या मेरे खिलाफ जहालत बरती जाए। ये दुआ आपने कब पढ़नी है? जब घर के दरवाजे तक पहुँचे आप। 5वें नंबर पर आ जाता है जब सवारी पर सवार हों तो पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्लाहु अकबर, तवक्कलतु अलल्लाहि हस्बी अल्लाह। इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। फिर ये पढ़े, सुब्हानल्लज़ी सहल लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। पाकी है इसकी जिसने इस सवारी को हमारे बस में कर दिया, जबकि ये हमारे बस में ना थी, और बेशक हमें अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। ये आपने कब पढ़नी है दुआ? जब आपने सवारी पर सवार होना है। अगर आप अरबी में नहीं भी पढ़ सकते तो आप उर्दू में पढ़ लें। कुछ लोगों को अरबी याद करना बहुत मुश्किल लगता है या वो देख के भी नहीं पढ़ सकते, तो आप उर्दू में दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर ज़ुबान समझते हैं ना। आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, किसी भी ज़ुबान में, पंजाबी में मांगे, कोई हर्ज नहीं है। 6ठे नंबर पर आ जाता है पड़ाव डालना। सुन्नत यह है कि जब तक दिन गर्म ना हो जाए किसी जगह ना उतरें, और सफ़र रात के वक्त जो है इसकी इब्तिदा की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम पर रात में सफ़र करना लाजिम है, क्योंकि रात को ज़मीन लपेट दी जाती है जो दिन को नहीं लपेटी जाती। सुनन अबी दाऊद की किताबुल जहाद में ये हदीस मज़कूर है और मुवत्ता इमाम मालिक में भी आई है। 7वें नंबर पर आ जाता है अकेले चलने से गुरेज किया जाए, यानी कि अकेले, अगर आपके साथ कोई बच्चा है, कोई इस कदर उसकी अभी वो समझदार नहीं है, तो उसको अपने साथ लेके चलना है, उसको अकेले नहीं छोड़ देना। 8वें नंबर पर आ जाता है जब किसी बुलंद मुकाम की तरफ जाएं तो 3 मरतबा तकबीर कहने के बाद ये पढ़े, अल्लाहुम्मा लक शरफ़ु अला कुल्ली शरफ़ वलकल हम्दु व अला कुल्ली हाल। ए अल्लाह, तेरे लिए हर शरफ़ से बढ़कर हर शरफ़ है
اور ہر حال میں تیرے لیے ہی حمد ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسرا ادب آ جاتا ہے۔ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا نا، جب گھر سے نکلنے سے لے کے احرام کی حالت تک۔ پھر آ جاتا ہے میقات سے احرام باندھنے سے لے کر، جب آپ میقات کے مقام پہ ہیں ادھر سے لے کر دخول کعبہ، یعنی کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں جب آپ نے داخل ہونا ہے، ادھر کے 5 آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو غسل کرنا۔ غسل کرتے وقت احرام کی نیت کریں، ناخن تراشیں، اور مردوں کے لیے کہ وہ مونچھیں وغیرہ ان کی ہوتی ہیں تو انہیں آپ تراش لیں اور مکمل غسل کریں۔ پھر آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر سلے ہوئے کپڑے سے دور رہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا میں نے، یہ مردوں کے لیے۔ عورت تو سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی نا۔ پھر خوشبو لگائے، ایسی خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کی خوشبو صرف آپ کے تک رہے اور اس کا جو نشان ہے وہ آپ کے جو احرام پہ نہ آئے۔ لیکن اگر احرام پہ اس کا اثر آ رہا ہے، یا یہ مردوں کے لیے اس کا آپ کو سپاٹ نظر آ رہا ہے، یا آپ کو خوشبو باقیوں تک بھی جا رہی ہے اور دور دور تک پھیل رہی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے اپنی حرکت یا اپنی سواری کے اٹھنے کی حرکت کے وقت احرام کی نیت کرے۔ احرام کے صحیح ہونے کے لیے صرف نیت ہی کافی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ تلبیہ کے الفاظ بھی ملائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و نعمت اور بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ تو یہ ہمیں اس وقت پڑھنی ہے جب ہم نے نیت کر لی ہے احرام کے بعد۔ اور اس میں اضافہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، اور تمام بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، تیری طرف رغبت ہے، میں تیری بندگی و غلامی کرتے ہوئے حج کے لیے حق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے اللہ، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔ جب آپ یہ احرام آپ نے پہن لیا، پھر اس کے بعد یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے جو فرائض کی ادائیگی میں میری مدد فرما اور اسے قبول فرما۔ اور احرام کے دوران آپ نے بار بار تلبیہ کہنا ہے، مستحب ہے یہ۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے تیسرے آداب میں، یہ دخول مکہ مکرمہ سے طواف تک کے آداب ہیں۔ یہ 6 آداب ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مقام ذی طویٰ سے غسل کرے۔ یہ مقام ہے ایک کہ ادھر آپ نے غسل کرنا ہے، اور مسنون طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حرم شریف کے شروع میں داخل ہوتے وقت مکہ مکرمہ سے باہر ہی یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا حرمک و امنک و حرم لحمی و دمی و بشری علی النار و امنی من عذابک یوم تعبت عبادک واجعلنی من ولیک و اہل عطائک۔ اے اللہ، یہ تیرا حرم امن کی جگہ ہے، پس میرا گوشت، میرا خون اور میری کھال جہنم پر حرام کر دے۔ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا، اور مجھے اپنے اولیاء اور اطاعت گزار بندوں میں سے کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہمیں بتائی گئی ہے نا سفر حج کے دوران۔ یہ ہم ویسے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم نے اسی وقت پڑھنی ہے کہ جب ہم حج پہ جا رہے ہوں۔ اب جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا مسنون دعاؤں میں سے ہے نا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی وادی ابطح کی طرف داخل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، جب آپ حج پہ گئے تو یہ راستہ اختیار کیا تھا آپ نے۔ پھر چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، دیوار تک پہنچ جائیں جو پہلے دور میں تھی، اب تو وہ دیوار نہیں رہی، لیکن آپ کو جب بیت اللہ نظر آ جائے تو یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انت السلام و منک السلام ودارک دار الاسلام تبارکتا یا ذو الجلال والاکرام، اللہم ان ھذا البیوتک
अज़मतुहु व करमतुहु व शरफ़तुहु अल्लाहुम्मा फ़ज़िदहु अज़ीमन वज़िदहु तशरीफ़न व तकरीमन। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। आप अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते, बार बार मैं यही दोहराती हूँ कि अगर अरबी में नहीं भी पढ़ सकते ना, तो आप उर्दू में इसको याद रखें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह तो है ही सलामती वाला, सलामती तेरी तरफ से है, तेरा घर सलामती का घर है। ए बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले रब, तू बरकत वाला है। ए अल्लाह, बेशक ये तेरा घर है, तूने इसे अजीम बनाया, इज़्ज़त बख्शी और शर्फ अता फरमाया। ए अल्लाह, इसकी ताज़ीम, शराफत और तकरीम में इजाफ़ा फरमा। जब आपने बैतुल्लाह को देखना है तो तब आपने ये दुआ पढ़नी है। लेकिन अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब हम बैतुल्लाह को देखेंगे तो हमारे जज्बात पे काबू कैसे रहेगा? हम नहीं रहता, हमें दुआएं भी नहीं याद रखती। लेकिन ये चीज़ आपने पढ़नी है जब आप, अल्लाह ताला हम सबको उस घर की ज़ियारत करवाएं, बैतुल्लाह की, इंशाल्लाह। 5वें नंबर पर आ जाता है, जब मस्जिद हराम में दाखिल हो तो बाब बनी शीबा से दाखिल हो और ये पढ़ें। वहाँ पे एक दरवाज़े का नाम है ये पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि व इलल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से और इसी के रास्ते में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर दाखिल होता हूँ। जब बैतुल्लाह शरीफ के करीब हों तो ये पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलाम अला अबादिहिल्लज़ीना नस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व अला इब्राहीम खलीलिका व अला जमीइल अनबियाइका व रसूलिक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और इसके मुंतखब बंदों पर सलाम हो। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा जो तेरे बंदे और नबी हैं, और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो तेरे हलील हैं, और अपने तमाम अंबिया और रसूल पर रहमत नाजिल फरमा। और हाथ उठाकर फिर उसके बाद आप दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मैं इस मुकाम पर और हज के पहले अमल पर तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी खताओं से दरगुजर फरमा, मेरा बोझ मुझसे हटा दे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझे अपने इज़्ज़त वाले घर तक पहुँचाया, जिससे इसने लोगों के लिए लूटने और अमन की जगह बनाया। यानी कि लूटने से महफूज है ना वो जगह, उसमें अमन की जगह बनाया। वहाँ पे हरम की हदूद में आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसे मुबारक और तमाम जहानों के लिए हदायत बना दिया। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, ये शहर तेरा शहर, ये हरम तेरा हरम और ये घर तेरा घर। मैं तेरी बारगाह में तेरी रहमत की तलबगार हूँ। मैं तुझसे इस तरह सवाल करती हूँ जिस तरह कोई मजबूर शख्स तेरे अजाब से खौफसदा, तेरी रहमत का उम्मीदवार और तेरी रज़ा का मुतलाशी सवाल करता है। कितनी खूबसूरत दुआएं ये जितनी भी दुआएं मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ हमने हज के मौके पे नहीं पढ़नी। अब कुछ लोग नहीं ना इस्तात रखते, वो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं अपने घर में बैठ के भी दुआएं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपने काबे को देखना है फिर ही आप अपने घर में बैठ के भी तो आप काबा देख सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं ये दुआएं। इसके बाद हजर अस्वद का इरादा करें और अपने दाएं हाथ के साथ छुए। जब आपने हजर अस्वद के पास जाना है ना, तो उसे दाएं हाथ से छूना है सबसे पहले, और फिर ये पढ़ना है, आपने ये दुआ मांगनी है, ए अल्लाह, मैंने अपनी इमानत अदा कर दी, अपना वादा पूरा किया और इस वफ़ा पर गवाह रहना। अगर आप वहाँ पे जाके आप बोसा नहीं दे सकते तो आप दूर खड़े होकर भी ये अल्फाज कह सकते हैं। कुछ कदम दूर भी आप अगर हों तो आपकी ये दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। चौथे अदाब में आ जाता है तवाफ़ के मुतालिक अदाब है ये। तवाफ़ में नमाज की शर्त का लिहाज रखें, क्योंकि तवाफ़ भी एक किस्म की नमाज ही है ना। जब आप खाना काबा का तवाफ़ करते हैं तो उसमें आपने नमाज का लिहाज रखना है कि नमाज का वक्त भी है। लेकिन तवाफ़ में जो है वो गुफ्तगू जायज़ होती है और नमाज में गुफ्तगू जायज़ नहीं है। ये फ़र्क है दोनों में। फिर उसके बाद आ जाता है आगे, और तवाफ़ आपने किस तरह से करना है। इसका तरीका ये है कि चादर के दरमियान वाला हिस्से को दाएं बगल के नीचे से ले जाकर दूसरे कंधे के बाएं कंधे पर जो है आपने जमा कर देना है, और तवाफ़ की इब्तिदा करते वक्त तलबिया कहना छोड़ दें। तलबिया कहना आपने छोड़ देना है।
یہ مردوں کے لیے، مردوں کا جو میں بتا رہی ہوں، عورت کا تو سلا سے لایا ہوتا ہے نا احرام۔ اس کے بعد آپ نے دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جب چادر کو کندھے پر ڈال کر بیت اللہ شریف کی دائیں جانب حجر اسود کے قریب کھڑے ہو جائیں، لیکن اس سے کچھ دور رہیں تاکہ حجر اسود جو ہے آپ کو سامنے سے نظر آئے۔ 3 قدم کا فاصلہ رکھنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ وہ 3 قدم جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے نا، درمیان والی جگہ کو کہتے ہیں جو حجر اسود کے تھوڑا پاس ہے، شاز روان زمین جو ہوتی ہے، وہاں سے جو جگہ ہے نا وہ ہر اس کے کعبے کی حدود میں ہی آتی ہیں، تو ہم نے کعبے کے اندر جا کے طواف نہیں کرنا ہوتا نا، ہم نے تو باہر کرنا ہے، تو ہم نے ادھر سے 3 قدم کے فاصلے پر رہ کے پھر ہم نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جو حجر اسود ہے، اس سے گزرنے سے پہلے طواف کے شروع میں پڑھنی ہے ہم نے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاء بعہدکا و اتباع لسنی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے طواف کرتی ہوں۔ آپ نے یہ کہہ کے طواف کرنا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اب طواف کریں اور حجر اسود سے گزرنے کے بعد بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے۔ بیت اللہ کا جب دروازہ ہے تو تب آپ نے وہاں پہ دعا پڑھنی ہے۔ وہاں پہ آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں مانگیں، چاہے اپنے الفاظ میں مانگیں یا پیچھے میں نے دعائیں بتائی ہیں ان میں سے مانگیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل، اب آپ پوچھیں گے کہ رمل کیا ہے، تو رمل کہتے ہیں جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔ یہ نہیں کہ آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے، اس جگہ سے آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا بھاگ کے چلنا ہوتا ہے، تھوڑا تیزی سے، لیکن لوگ جو ہے وہ دوڑنے لگ جاتے ہیں، دوڑنا نہیں ہے، بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ اور آخری 4 چکروں کو جو ہے سکون سے چلے، اور ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استعلام مستحب ہے۔ استعلام کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کے بارے حجر اسود کو بوسہ دینا اور چھونا، اور یا ہاتھ سے اشارہ کر دینا، یا وہاں پہ جا کے سلام کرنا، یا آپ نے دعا پڑھنا، اس کو کہتے ہیں استعلام، ٹھیک ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے جب طواف کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں تو ملتزم کے پاس آئے، یہ جگہ ہے نا وہاں پہ حجر اسود کے پاس دروازے کے درمیان کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بیت اللہ سے چمٹ جائیں، اپنے پیٹ کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ملا دیں، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لگ جائیں، آپ اپنے رخسار، اپنا دایاں رخسار جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ لگائیں، اور دل کھول کے جو بھی مانگنا ہے آپ نے مانگے، اور کہیں کہ اے اللہ، اے اس قدیم گھر کے رب، میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اور مجھے شیطان مردود سے پناہ عطا کر، اور ہر برائی سے پناہ دے، اور جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر قناعت عطا فرما، اور جو کچھ مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ گھر تیرا ہے، یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اور یہ جہنم سے تیری پناہ طلب کرنے والا مقام ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی بارگاہ میں آنے والوں میں سے بہتر لوگوں میں کر دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ دعا آپ نے تب پڑھنی ہے جب آپ خانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے ہوں، اور اگر کسی کو جگہ نہیں بھی ملتی، اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ جا کے دھکے دینے شروع کر دینا، یا نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرم کی حدود میں آپ نے سب کو محفوظ رکھنا ہے، وہاں پہ جنگ و جدل نہیں کرنا، وہاں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی، آپ نے دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ دعا مانگیں، اگر آپ وہاں تک نہیں آگے پہنچ سکتے تو لیکن پیچھے کھڑے ہو کے بھی آپ دیکھ کے دعا مانگیں۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے جب اس سے فارغ ہوں تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے کہ بندہ ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کرے۔ کس طرح نماز ادا کرنی ہے؟ مقام ابراہیم سے پیچھے ہو کر 2 رکعتیں آپ نے جب پڑھنی ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔
اب پانچویں آداب آ جاتے ہیں، یہ صحیح کے متعلق ہیں۔ جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو باب صفا سے نکل کر جب آپ جاتے ہیں، جب صفا تک پہنچیں تو جو ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے سے انسان کے قد کے برابر آپ نے اوپر چلے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہ اتنا اوپر چلے گئے تھے کہ آپ کو خانہ کعبہ وہاں سے نظر آئے، اور اگر نہیں بھی نظر آتا تو ایک انسان کے قد کے برابر آپ نے اوپر چلے جانا ہے۔ وہاں جا کر آپ نے چکر لگانے، جسے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں نا، وہ 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں، یہ سنت ہے، اور اس صحیح کرنے میں آپ کا باوضو ہونا جو ہے وہ مستحب ہے۔ وقوف عرفات کے بعد دوبارہ صحیح کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اب چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے وقوف عرفات اور جو اس میں امور ہوتے ہیں۔ اگر حاجی 9 ذی الحج کے دن عرفات پہنچے تو وقوف عرفات سے پہلے طواف قدوم اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے نہ جائے۔ اگر اس سے کچھ دن پہلے پہنچے اور طواف قدوم لے کر کے تو ذی الحج کی 7 تاریخ تک حالت احرام میں ہی رہے، جبکہ اس نے جو ہے حج کی نیت کی ہو۔ بس ظہر کے بعد امام کعبۃ اللہ شریف کے پاس مکہ میں خطبہ دیتا ہے جب امام، وہاں پہ آپ نے اکٹھا ہو جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ دوسرے دن صبح عرفات جائیں تاکہ زوال شمس کے بعد وقوف کر کے آپ فرض کی ادائیگی کر لیں، کیونکہ وقوف کا وقت جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر قربانی کے دن صبح صادق طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے مینا کی طرف تشریف لے جائے، اس لیے کہ مستحب ہے کہ مکہ مکرمہ سے مناسک حج کی ادائیگی کے آخر تک اگر پیدل چلنے پر قدرت ہے تو پیدل چلیں، اور اگر پیدل نہیں چل سکتے تو آپ کوئی سواری لیں، اس پہ بھی آپ، لیکن پیدل چلنا جو ہے وہ افضل ہے۔ جب مینا پہنچیں تو یوں کہیں، یا اللہ یہ مینا ہے، تو مجھ پر اس چیز کے ساتھ احسان فرما جس کے ساتھ تو نے اپنے اولیاء کرام اور فرمانبردار بندوں پر احسان فرمایا، اور یہ رات جو ہے وہ مینا میں ہی گزار دیں۔ یہاں صرف رات گزارنا ہے، جس سے عمل حج جو ہے وہ متعلق نہیں ہے، یہاں پہ صرف آپ نے رات گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد عرفات کی جب جانب آپ نے جانا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اے اللہ میری اس صبح کو بہتر صبح بنا دے جو میں نے کی ہے، اور اسے اپنی رضا کے قریب کر دے اور اپنی ناراضگی سے دور رکھ۔ اے اللہ میں تیری طرف صبح کی تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ذات کا ارادہ کیا، بس مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر آج تو نے یا ان فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے جو مجھ سے بہترین اور افضل ہے۔ جب عرفات میں آ جائیں تو مقام نمرہ میں مسجد کے قریب خیمہ لگا دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر خیمہ لگایا تھا، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں، خیمہ نہیں لگا سکتے تو وہاں پہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ نمرہ وادی ادنا کا نچلا حصہ ہے جو موقوف اور عرفات کی دوسری طرف ہے۔ وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ جب سورج جو ہے وہ ڈھل جائے تو امام مختصر خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور مؤذن اذان دے کر اور امام دوسرا خطبہ دے۔ اقامت کو اذان کے ساتھ اس طرح ملایا جائے کہ ایک طرف مؤذن کی اقامت ختم ہو رہی ہے تو دوسری طرف خطبہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر عصر کو ملا کر جو ہے عصر اور ظہر کی نماز کو ملا کر پڑھا جائے۔ عرفات میں ٹھہرا جائے، وادی ارنا میں نہیں ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا۔ مسجد ابراہیم کا اگلا حصہ وادی ارنا میں ہے اور پچھلا حصہ عرفات۔ بس جو شخص مسجد ابراہیم کے اگلے حصے میں وقوف کرے اور وقوف عرفہ نہ حاصل ہو، اس سے جو ہے وہ وقوف عرفہ نہ حاصل ہوگا، اور مسجد میں عرفات کی جگہ کو بڑے پتھروں کے ذریعے ممتاز کیا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ امام کے قریب قبلہ رخ ہو کر آپ نے ٹھہرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، توبہ کو کثرت سے کرنا ہے۔ اس دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، لیکن آپ دعائیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفات کے دن پڑھی تھیں، جو منقول ہیں،
ان کا پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے اس وقت۔ وہ دعائیں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم شہری لی صدری ویسر لی امری۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میرے دل، میری سماعت، میری بصارت کو منور فرما۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے۔ یہ آپ نے کب دعا کرنی ہے؟ جب آپ نے عرفات کے مقام پر ہونے۔ 7ویں آداب میں آ جاتا ہے پھر مزدلفہ میں عشاء کے وقت ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جائے۔ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھے ادا کرنی ہے، اور دونوں نمازوں کے درمیان جو ہے وہ نفل نہیں پڑھنے، لیکن دونوں نمازوں کی فرض جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے نوافل اور جو وتر جمع ہوئے ہیں وہ آپ نے ادا کر لینے ہیں۔ جو شخص قدرت رکھتا ہو کہ اسے رات کی عبادت وہیں پر کرنی ہو، عمدہ عبادت، تو وہیں پر ٹھہر جائے۔ پھر جب نصف رات گزر جائے تو جانے کی تیاری کرے، وہاں سے کنکڑیاں لے لیں، کیونکہ وہاں نرم پتھر نہیں ہوتے، اور نرم پتھر ہمیں چاہیے بھی نہیں، ہم نے سخت پتھر مارنے، رمی جمرات جسے کہتے ہیں۔ وہاں سے 70 کنکڑیاں اٹھا لیں، کیونکہ اتنی کنکڑیوں کی ضرورت ہے، اور زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تو زیادہ لیں، بڑی ہوں چھوٹی ہوں جس طرح کی بھی۔ پھر اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھیں اور چل پڑیں، یہاں تک کہ جب حرام تک پہنچے، اور مزدلفہ کا آخری حصہ ہے تو وہاں صبح کے روشن ہونے تک یہ دعا مانگے اور کہے: اے اللہ، بیت اللہ، عزت والے مہینے، رکن اور مقام ابراہیم کے صدقے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلام پہنچانا، اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما، اے بزرگی اور عزت والے۔ پھر وہاں سے سورج جب طلوع ہو جائے تو چل پڑے، حتیٰ کہ اس جگہ پر پہنچ جائے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، تو وہاں سے سواری کو تیزی سے گزارنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اس وادی میں وہ جو تھے، کیا انہیں کہتے ہیں، جن پہ پتھر برسائے گئے تھے جب سورت فیل نازل ہوئی تھی، تو ان پہ پتھر برسائے گئے تھے نا آدمیوں پہ جو مشرکین تھے، تو یہ والی وادی تھی جہاں پہ وہ پتھر برسائے گئے تھے۔ تو یہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے سواری، اگر آپ سواری پہ ہیں تو آپ نے تیزی سے سواری گزارنی ہے، اور اگر آپ پیدل ہیں تو آپ نے تیزی سے گزرنا ہے۔ پھر 10 ذی الحج کی صبح کو تلبیہ تکبیرات کے ساتھ ملا دے اور مینا پہنچ جائے، اور جمرات یعنی کہ کنکڑیاں مارنے کی جگہ پر جمع ہو جائیں۔ پہلے کچھ بلندی پر کنکڑیاں مارنے کی جگہ بس اس کو جو ہے نا وہ آپ نے کنکڑیاں مارنی ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارے قبلہ رخ کھڑا ہو کر، اگر جمرہ کی طرف رخ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ بلند کر کے جو ہے وہ 7 کنکڑیاں مارے اور تکبیر کہے۔ ہر کنکڑی مارتے وقت پڑھے: اے اللہ، میں تیری کتاب کی تصدیق کرتی ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتی ہوں۔ جب کنکڑیاں مارے تو تلبیہ اور تکبیرات کہنا چھوڑ دے، پھر یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ پھر اگر قربانی کا جانور آپ ساتھ لے گئے ہیں تو اسے ذبح کریں۔ بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں ذبح کر سکتے پھر کسی سے کروا لیں، اور کہیں: اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ قربانی تجھ سے، تیرے ساتھ اور تیرے لیے ہے، مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم سے قبول فرمائی۔ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، لیکن آپ گائے کی کر لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گائے میں آپ نے ایک گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 7واں حصہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بکری جو ہے وہ اس کی قربانی کر دیں، یہ زیادہ افضل ہے اس سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ بہترین قربانی کون سی ہے؟
جو سینگوں والا مینڈا ہوتا ہے نا اس کی. سفید رنگ کا جانور جو ہوتا ہے وہ اس کی بھی فضیلت زیادہ ہے دوسرے جانوروں کی نسبت. اور ایسا جانور جس کو کٹ لگا ہو، جس کا کان خراب ہو، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جو کہ حادث زدہ ہو، تو وہ اس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے. ایسا جانور لینا جو کہ طاقتور ہو، جس کی ہڈیاں اتنی طاقتور ہوں کہ وہ قربانی کے لیے نا وہ جائز ہو. جس طرح کی قربانی کی ہماری دوسری بھی قربانی کے ہم دیکھتے ہیں تو بیچ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جانور ہم نے لینا ہے اور کون سا جانور نہیں لینا. ایسا جانور ہی لینا آپ نے ادھر بھی. اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنے بالوں کو منڈوانا ہے، سر کو منڈوانا ہے نا. وہ تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ انہیں پورا کا پورا اپنا سر منڈوانا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کہ تھوڑا سا کچھ انچز بال کاٹے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہر بال کے بدلے میرے لیے نیکی لکھ دے اور گناہ مٹا دے، اور ہر بال کے بدلے اپنے ہاں ایک درجہ بلند فرما. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے احرام سے نکلنے کے 3 اسباب. یعنی کہ آپ نے کنکڑیاں مار لی ہیں، سر کو منڈوا لیا اور فرض طواف کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے آپ احرام اتار دیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مدینہ منورہ کی زیارت. جب آپ نے کرنی ہے مدینہ منورہ میں کس طرح آپ نے داخل ہونا ہے. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کرے تو وہ راستے میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے. جب مدینہ منورہ کی وادی اور درختوں پر نظر پڑے تو کہے اے اللہ یہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم پاک ہے، اسے میرے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنا دے اور عذاب اور برے حساب سے امن کا باعث بنا. داخل ہونے سے پہلے ہرا کے کنویں سے غسل کریں. مقام ہرا ہے وہاں پہ، ادھر سے آپ غسل کریں. خوشبو لگائیں، نہایت پاک صاف کپڑے پہنیں. دیکھیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ایز اے گیسٹ، ہم گھر سے صاف کپڑے پہن کے بہت خوشبوئیں لگا کے میک اپ وغیرہ کر کے پھر جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم ملنے کس سے جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہاں پر جانے سے پہلے بھی ہم نے کچھ آداب ہیں وہاں پہ جانے کے. ہم نے صاف ستھرا بن کے اچھا بن کے پھر جانا ہے وہاں پہ. اور پھر یہ دعا کرنی ہے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر نکال، اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار غلبہ عطا فرما. یہ آپ نے جب آپ نے دیکھنا ہے نا مدینہ پاک میں آپ نے داخل ہونا ہے تب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے آداب. پھر جب مسجد نبوی میں داخل ہونا ہے تو آپ نے کس طرح داخل ہونا ہے؟ داخل ہو کر ممبر کے پاس 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں. ممبر شریف کے پائے کے دائیں جانب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنا منہ ستون کی طرف کر دینا ہے، اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہیں. جو دعا آپ کر سکتے ہیں، جیسی بھی اپنے لیے دعا کریں، وہاں پر کی گئی کوئی دعا رد نہیں جاتی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے وہاں پر جا کے آپ سلام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. آپ نے پھر پڑھنی ہے یہ دعا. آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی چاہے پڑھنا تو. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفو اللہ، السلام علیکہ یا حیرت اللہ، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا شافی، السلام علیکہ یا عاقب، السلام علیکہ یا بشر، السلام علیکہ یا نذیر، السلام علیکہ یا طٰہٰ، السلام علیکم یا طاہر، السلام علیکم یا اکرم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا سیدنا المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا قائد الخیر، السلام علیکہ یا فاتح البر، السلام علیکہ یا نبی الرحمہ، السلام علیکہ یا سید الامہ، السلام علیکہ یا قائد، السلام علیکہ علی اہل البیت الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم طہرا، السلام علیکہ وعلی اصحابک الطیبین وازواجک الطاہرین امۃ المؤمنین، جزا اللہ انہا افضل ما جزا
नबिय्यी अन कौमी रसूला अन उम्मा सल्लल्लाहु अलैका कमा ज़करल ज़ाकिरूना वग़फ़ा अन ज़िक्रिल गाफ़िलूना वसल्लिल अला अलैका फ़िल अव्वलीना वल आखिरीना अफ़ज़लल अकमाला व अला अजल्ला व अतैबा व अतहारा मा सल्ला अला अहदिन मिन हल्किही कमा बिका मिनज़्ज़लाला व बस्सरना बिका मिनल अमाया व हदायना बिका मिनल जहाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्नका अब्दुहु रसूलुहु व अमीनुहु व सफ़ीयुहु व खैरतुहु मिन हल्की अशहदु अन्नका कद बलगता रसूला अदैतल अमाना व नसीहतुल उम्मा व जहातुल उद्दूका व हदैता उम्मतका व अबद रब्बका हत्ता अताकल यकीन सल्लल्लाहु अलैका व अला अहलिल बैतिकल तय्यिबीना ताहिरीना व अकरम व अशरफ। दुआ बहुत बड़ी है लेकिन आप इसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। ए अल्लाह के अमीन आप पर सलाम हो। ए अल्लाह के हबीब आप पर सलाम। ए अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। ए अल्लाह की महलूक में सबसे बेहतर आप पर सलाम। ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम। ए मोहम्मद आप पर सलाम हो। ए शफ़ी आप पर सलाम हो। ए आक़िब आप पर सलाम हो। ए खुशखबरी सुनाने वाले आप पर सलाम हो। ए डराने वाले आप पर सलाम हो। ए तोहा आप पर सलाम हो। ए पकीज़ा ज़ात आप पर सलाम हो। ए औलाद आदम में से सबसे इज़्ज़त वाले आप पर सलाम हो। ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। ए तमाम जहानों के पालने वाले रसूल आप पर सलाम हो। ए रसूलों के सरदार आप पर सलाम हो। ए सब भलाइयों के दरवाज़े खोलने वाले आप पर सलाम हो। ए रहमत वाले नबी आप पर सलाम हो। ए उम्मत के सरदार आप पर सलाम हो। ए चमकती पेशानी वाले कायद आप पर सलाम हो। आप पर सलाम हो और आपके अहले बैत पर जिनसे अल्लाह ताला ने नापाकी को दूर किया और इन्हें खूब पाक किया आप पर सलाम हो। आपके पकीज़ा असहाब पर, आपकी पाकबाज अज़वाज और मोमिनीन माएँ जो हैं हमारी, उन पर अल्लाह आपको इससे भी अफजल जज़ा अता फ़रमाए जो इसने किसी नबी को और इसकी कौम की तरफ से और किसी रसूल को इसकी उम्मत की तरफ से अता फ़रमाई। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फ़रमाए। जब भी याद करने वाले आपका ज़िक्र करें और गाफिल लोग आपके ज़िक्र से गाफिल हों, ए अल्लाह अव्वलीन और आखिरीन में आप पर रहमत फ़रमा जो किसी महलूक पर नाजिल होने वाली रहमत से अफजल, कामिल तरीन, आला, बुलंद तरीन और सबसे पाकीज़ा। जिस तरह इसने हमें आपके ज़रिए गुमराही से निकाला, आपके ज़रिए हमें अंधेपन से बचा कर बिनाई अता की, आपके सबब से हमें जहालत से हदायत दी, हमारी रहनुमाई फ़रमाई। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे, रसूल, अमीन, चुने हुए और महलूक में सबसे अफसल हैं। और मैं गवाही देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैर हवाही की, अपने दुश्मन के खिलाफ जहाद किया, उम्मत की हदायत दी और अपने विसाल तक अपने रब की इबादत की। आप पर और आपकी पाकीज़ा आल पर अल्लाह की रहमत हो और सलाम हो, इसका करम और शर्फ हो। ये दुआ आपने जब रोज़ा देखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब आपने ये दुआ पढ़नी है। और इसके अलावा भी आप जो वहाँ पे जाके सुनाना चाहते हैं आप सुना सकते हैं। वो तो सबकी बातें सुनने वाले हैं ना, सबकी बातें सुनेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जन्नतुल बकी में हाज़िरी। जन्नतुल बकी में जो हाज़िरी है, और हर रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद जन्नतुल बकी में जाना जो है वो मुस्तहिब है। वहाँ पे जो है हज़रत हसन बिन अली, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अली, हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद, हज़रत सैयदना अब्बास की कब्र की ज़ियारत,
پھر اس کے بعد مسجد فاطمہ میں جائیں اور نماز پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت کریں، اور ان کی زیارت کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہے۔ حج تو پہلے ہی مکمل ہو گیا، یہ تو زیارتیں ہیں نا بعد میں۔ اور حاجی کو چاہیے کہ جو ہے وہ تجارت نہ کرے سفر کے دوران، کیونکہ پھر اس کا دھیان جو ہے وہ بھٹک جائے گا، اور جب دھیان بھٹک جائے گا تو مشکل ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ نے صرف اور صرف جو حج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا نا، تو اس میں آپ کو بہتر یہی ہے کہ تجارت کا آپ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس چیز سے، جو ہمیں اس چیز کی سعادت دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہمیں شرف عطا کریں کہ ہم اس گھر میں جائیں، ہمیں اتنا دیں کہ ہم اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جن کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں کہ وہ وہاں جا کر تو اپنی بخشش کروائیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، کیونکہ حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی پیدا ہوا ہو، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ ساری شرائط جتنی بھی میں نے بتائیں یہ پوری کی، پھر ادروائز آپ نے ادھر جا کے بھی آپ نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، آپ نے حرم کی حدود کو پامال کیا ہے اور دوسروں کو دکھ پہنچایا ہے، اور واپس آ کے بھی، اور کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ واپس آ کے بھی کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں، حاجی صاحب ہو گئے ہیں آپ، حاجی بن گئے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود آپ دوسروں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اور پھر یہ تنازع شروع ہو جاتا ہے کہ لڑائی ہے ہماری، فلاں سے لڑائی ہے تو اس کو کھجوریں نہیں بھیجیں گے، اور فلاں سے زمزم نہیں، اور یہ نہیں۔ آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرم سے ہو کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، اور پھر یہ کانفلکٹس کہ فلاں کے گھر میں کھجوریں بیچی جائیں گی اور فلاں کے گھر میں نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں بولتے۔ جب آپ حج کر کے آ گئے ہیں، سب کچھ دیکھ کے آ گئے ہیں، اپنا آپ پاک کروا کے آ گئے ہیں، پھر آپ آ کے یہاں پہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے ہے نا، وہ آپ کی جگہ کسی اور کو بھی تو بلا سکتے تھے، ان نے آپ کو بلایا، آپ کو اپوائنٹ کیا اسی لیے کہ یہ آپ کے لیے تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت تھی، اس لیے ان نے آپ کو یہ شرف بخشا، جبکہ وہ دوسروں کو بھی دے سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آ کے تو آپ پھر وہی لڑائی جھگڑوں کو کنٹینیو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اس کی استطاعت دیں، ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن صالحین اور صابرین میں سے اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔